अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल नावल शरारत मुबारक हो के साथ मैं हूँ इमामा मलिक। नावल रीड करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए रीड करते हैं आज की एपिसोड रमज़ान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो। बकल्लम इमामा मलिक। किस्त नंबर 1। अम्मी यार नाश्ता दे दें, कब से इंतजार कर रही हूँ। कुछ दिनों में ही रमजान शुरू होने वाला है, फिर आपकी ये जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कम से कम इतने दिन तो मुझे टाइम से नाश्ता दे दें। हर रोज यूनी से लेट हो जाती हूँ और फिर आप जानते हैं कि मेरे यूनी से लेट होने पर किसी और को मसला हो न हो, इस 1.5 दांत वाले को इतना मसला होता है कि सारा दिन यूनी में मुझे ताने देता रहता है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज मैं लेट हुई तो मैं यूनी ही नहीं जाऊंगी। दालिया पिछले आधे घंटे से मुसलसल चीख रही थी और नाश्ता मांग रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह इसकी माँ और इसकी ताई अम्मा में लड़ाई हो गई थी और अब वो लड़ाई पता नहीं कितना तूल पकड़ थी। लेकिन दालिया को इतना यकीन तो हो ही गया था कि वो रोजाना की तरह आज फिर लेट हो जाएगी और इसकी वजह से पिछले आधे घंटे से इसका इंतजार करता वासिक भी। वैसे तो अब इसे इस सब का आदी हो जाना चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वो क्यों अभी तक इन सब का आदी नहीं हुआ। भूखी, फकीरनी, मोटी, कब से वेट कर रहा हूँ। यूनी का टाइम हो रहा है और तुम्हें अपने खाने की पड़ी है। चलो वहां जाकर हल्ला बोल देना, क्योंकि भूख तुम्हारी खत्म होनी नहीं और खाने की जान तुमने छोड़नी नहीं। धरती का बोझ। वासिक से मजीद इंतजार ना हुआ तो वह अंदर आता हुआ जोर से चीखा, क्योंकि इसकी वजह से तकरीबन हफ्ते में 3-4 बार उसे लेक्चर मिस करना पड़ता और वो जानता था कि अगर आज का लेक्चर मिस हुआ तो सर जैदी पूरे हफ्ते की एब्सेंट मार्क करेंगे और इससे बेहतर था कि वो दरिया में कूद जाता। गलती सारी इसके दादा की थी, जिन्होंने इस निकम्मी, हराम और नींद की दीवानी की जिम्मेदारी इसे दी थी कि इसे हर रोज यूनी पिक एंड ड्रॉप करना है। उसके इनकार पे दादा ने उसे अपने सर की कसम दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो कुछ भी कर जाता लेकिन ये जिम्मेदारी कभी ना उठाता, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। लेकिन जब बेचारे की रोजाना की मस्कीनियत देखते, इनका दिल चाहता था कि अपनी पोती के लिए खुद ही ये कुर्बानी दे दें। वैसे भी सारा दिन घर में फ्री रहकर अपनी बेगम के तंज ही सुनने होते हैं, या फिर कभी दोनों जेठानी देवरानी की लड़ाई और कभी सास बहू की लड़ाई। और अगर किसी दिन घर में सुकून होता तो इनकी सबसे छोटी और लाडली दालिया खान पूरे घर को सर पे उठा देती। खैर इन्होंने किस्मत ही ऐसी पाई थी जिसमें सुकून नाम की चीज मौजूद नहीं थी। इन्होंने वासिक खान की रोंदी शक्ल पर एक नजर डाली और फिर दालिया महारानी को देखा, जो इस तरह खाना ठूस रही थी जैसे इसकी जिंदगी का पहला और आखिरी खाना हो, या फिर वो सदियों से भूखी हो। वो गहरा सांस भरकर रह गए। इन्होंने गर्दन घुमाई तो खुद को अपनी बेगम की घूरती निगाहों का मरकज पाया तो बेचारगी से मुस्कुरा दिए।
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے یونی جانے کے بعد ان کے یونی لیٹ ہونے اور دھالیا کی شان کے قصیدے اور واسی کی معصومیت کے قصے سنائے جائیں گے اور ان کے فیصلوں کی نااہلی کے بارے میں انہیں پھر سے ایک بار بتایا اور جتایا جائے گا۔ وہ ان سب کے عادی ہو چکے تھے، لیکن اس سب سے بچنے کے لیے اور اپنے دونوں پوتا پوتی کو لڑائی سے بچانے کے لیے جلدی سے بولے، دھالیا بیٹا، چلو جتنا بھی ناشتہ کر لیا ہے یونی جا کر لینا، میں بھی آج تم لوگوں کے ساتھ یونی جاؤں گا، تم لوگوں کی کوئی خیر خبر لے آؤں گا، کیا کیا کارنامے سر انجام دیتے رہتے ہو۔ ان دونوں نے ایک نظر اپنے دادا کی ملتجی نگاہوں کی طرف دیکھا اور پھر کہکہا لگا دیے۔ انہیں کہکہا لگاتے دیکھ کر زبیر خان خفگی سے گھورنے لگے تو دونوں جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ باہر آنے میں کتنی دیر لگائیں گے، اسی لیے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں جلدی جلدی اپنے ساتھ بھگاتے لے گئے، جبکہ پیچھے رقیہ خانم اڑے اڑے کرتی رہ گئیں۔ بچنے کے لیے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، آئیں ایک دفعہ اچھے سے خبر لوں گی، سمجھتے کیا ہے، رقیہ خان سے بچ جائیں گے، جانتے نہیں ابھی مجھے۔ یہ تھا خان مینشن کے ڈائننگ ٹیبل کا منظر، جہاں ہر روز کی طرح ایک فرد لیٹ تھا اور دوسرا اس کے انتظار میں سولی پر لٹکا تھا، جبکہ دو فرد ہمیشہ کی طرح وہاں بیٹھے ایک دوسرے کو گھورنے میں اور غلط ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی وہاں بیٹھا ایک شخص گھورنے میں اور دوسرا دوسرے کی گھوڑیوں سے بچنے کی کوشش میں بھی ہوتا تھا۔ چلے اب چلتے ہیں خان والا کے کچن کی طرف، جہاں ہر روز کی طرح فرح اور شرمیلا بیگم جگڑ رہی تھیں، اور ان کا جھگڑا کس بات پہ ہوتا کبھی کبھی دونوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا، بس وہ یوں ہی جھگڑے جاتی اور جھگڑا ان کا چاہے چھوٹی سی بات پر شروع ہو، بڑھتے بڑھتے وہ پچھلی تمام یادوں اور ایک دوسرے کی ناانصافیوں کو تازہ کر دیتا تھا۔ فراج خان تو کہتا ہے کہ ان دونوں عورتوں کی یادداشت اس قدر مضبوط ہے کہ حیرانی ہوتی ہے انہیں غداری کرتا دیکھ کر۔ انہیں تو سائنسدان یا پھر کمپیوٹر ہونا چاہیے، یعنی اتنے سالوں کے ایک ایک واقعے کو یاد کر رکھا ہے جسے وہ ہر لڑائی میں جتانا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ابھی لڑائی تو صرف اس بات پر شروع ہوئی تھی کہ چائے میں ہلکی سی چینی تیز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے فاروق صاحب کی شوگر بڑھ گئی تھی، لیکن فرح بیگم کو تو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ شرمیلا بیگم سے وہ لڑائی کی کہ ان کی ساری پرانی پشتیں انہیں یاد دلا دی۔ شرمیلا بیگم کہاں کم تھیں، انہیں بھی ان کی پچھلی تمام خطائیں یاد کروا دیں کہ کس طرح انہوں نے ایک دفعہ حلیم میں نمک تیز کر دیا تھا، پراٹھا جلا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی یہ لڑائی تو روز کا معمول تھی، اس لیے نہ تو کوئی روکنے آیا تھا اور نہ ہی کسی نے مداخلت کی تھی۔ حال بتہ ان کے ہر روز ناشتے کے بعد اس ڈوز نے دو لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھا تھا، ایک تھا واسق خان اور دوسری دھالیا خان۔ لیٹ تو اپنی نیند کی وجہ سے ہوتی، لیکن مزید لیٹ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ہو جاتی، اور دالیا میڈم کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، آخر کو دادا کی لاڈلی جو تھی، اور اگر کوئی غلطی سے کچھ کہہ دیتا تو وہ پورا ایک مہینہ اپنے ان الفاظ پر پچھتاتا رہتا، کیونکہ آتے جاتے اس پر اس قدر دادا جی طنز کرتے اور اس لیول کے طنز کرتے تھے کہ وہ بندہ خود کو مشکوک سمجھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب چلتے ہیں خان والا کے کوارٹر کی طرف، جہاں ہر روز کی طرح دو ملازمائیں گل اور درفشاں انتظار کر رہی تھیں کہ کب گھر سے سب روانہ ہوں اور کب وہ اپنا کام شروع کریں، کیونکہ خان والا میں سختی سے حکم تھا کہ کچن کا کوئی بھی کام ملازمہ نہیں کریں گی، ہاں البتہ باقی کا کام ملازمہ کر سکتی ہیں۔ دونوں ملازمائیں بچوں بھروں کے جانے کے بعد اب فرح اور شرمیلا بیگم کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں،
کیونکہ وہ دونوں جانتی تھیں کہ اگر ان کی لڑائی کے درمیان وہ گئیں تو شامت ان دونوں کی آئے گی. اسی لیے اب وہ انتظار کر رہی تھیں اور خان والا کی چگلیاں ایک سے ایک بڑھا چڑھا کر رہی تھیں. ہر واقعے کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی تھیں کہ اگر خان والا کا کوئی ایک فرد بھی سن لیتا تو یقیناً اپنے کانوں پر یقین نہ کرتا. لیکن خیر، جس کا جو کام ہوتا ہے وہ تو وہی سر انجام دیتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح دونوں ملازمین نک سک سی تیار تھیں. ان کی اس قدر تیاری پر ہمیشہ رقیہ خانم کہا کرتی تھیں کہ ان کے بہو سے اچھے حلیے میں تو ان کی ملازمائیں رہتی ہیں جو کہ کام پر آنے سے پہلے بھی اچھے سے تیار ہو کر ہلکا ہلکا میک اپ کر کے آتی تھیں. اب انہیں کیا پتا ہو کہ ان کے بگڑے نوابزادے اور ان کے لاڈلے پوتے فرحان خان نے ملازمین سلیکٹ کی ہیں. آخر کو وہ پڑھی لکھی اور ویل مینرڈ ہی ہوں گی، کیونکہ وہ جس قدر خود نفاست پسند اور ویل مینرڈ تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ملازمہ ایسے ہی سلیکٹ کر لیتا. اب چلتے ہیں خان والا کے گیٹ کی طرف، جہاں ہمیشہ کی طرح رمیز خان سب کے گھر سے روانہ ہوتے ہی چیئر پہ سکون سے بیٹھا اپنی نیند پوری کر رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح گلریز خان جو کہ ہمسایہ میں ملازماؤں کا بیٹا تھا، وہ 11 سالہ بچہ جانتا تھا کہ رمیز خان ان سب کے روانہ ہونے کے بعد سو چکا ہوگا. اسی لیے اسے تنگ کرنے کے لیے وہ پوری طرح چکنا ہو چکا تھا. چکنا کیا، اگر کہا جائے کہ اس نے پلان تو پہلے ہی بنا لیا تھا، اب تو بس عمل کرنا تھا تو غلط نہ ہوگا. اب وہ اس پلان پر عمل کرنے والا تھا. ہلکے ہلکے قدم لے کر وہ دروازے کے پاس گیا اور پھر گیٹ عبور کیا. اس سب مرحلے میں اس نے اپنے فون کا کیمرہ آن رکھا تھا اور ساری ویڈیو بنا رہا تھا. پھر اس نے رمیز خان کے چہرے پر فوکس کیا، لیکن جب مزہ نہ آیا تو اس نے ویڈیو میں اچھے سے فلٹر لگائے اور پھر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور واٹس ایپ پہ سینڈ کر دی، کیونکہ جانتا تھا کہ جسے یہ ویڈیو اس نے سینڈ کی ہے اس کے غضب سے رمیز خان کو کوئی نہیں بچا پائے گا اور گلریز خان کو انعام حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا. اسی لیے وہ اپنے کیے پر خوش ہوتا وہاں سے چلا گیا اور ایک بار پھر رمیز خان کو پکڑنے کے لیے پلان بنانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رمیز خان کون سا باز آنے والا ہے. اگر رمیز خان باز نہیں آنے والا تو گلریز خان کہاں باز آنے والا ہے. اب چلتے ہیں خان گروپس آف انڈسٹری میں. سوری پہلے ہم چلیں گے خانزادہ ہاسپٹل کی طرف. یہ ہاسپٹل وقاص صاحب کی پچھلے 35 سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے، جو وقاص صاحب نے اپنے اس ہاسپٹل کو ڈیکور کرنے کے لیے کی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جس قدر ہاسپٹل خوبصورت ہوگا لوگ اسی قدر زیادہ ریلیکس فیل کریں گے. جبکہ ان کی اس قدر بے تکی بات سنتے ہوئے رقیہ خانم بولی، تمہیں آرکیٹیکچر بننے کا شوق تھا، ہم نے زبردستی تمہیں MBBS تو کروا دیا، لیکن اب پچھتا رہے ہیں کہ تمہیں آرکیٹیکچر ہی بننے دیا ہوتا. کم از کم ہاسپٹل کو تو مریضوں کی آماجگاہ رہنے دیتے. لیکن اب غلطی ہو چکی ہے، اس کو بھگتنا تو پڑے گا ہی. وقاص صاحب تو اب بھی کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آتی تو فوراً سے اپنے ہاسپٹل میں اپلائی کرنے کا آرڈر کر دیتے، جبکہ رقیہ خانم ہر دفعہ غصے سے لال پیلی ہو کر رہ جاتی. ان کی زندگی میں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے وقاص خان کو آرکیٹیکچر کی بجائے ڈاکٹر بنا دیا. تو چلیں اس ہاسپٹل کے اندر کا نظارہ تھوڑا کر کے آتے ہیں، جہاں خان والا کے 2 انتہائی ذمہ دار اور زمانے کے ستم سے ستائے ہوئے ڈاکٹر موجود ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خان والا کے سب سے بڑے سپوت فراج خان کی، جو کہ انتہائی نرم مزاج اور سلجھو انسان ہے. لیکن یہ قسمت کے ستائے ہوئے ہیں. وہ کیسے، وہ تھوڑی دیر بعد جانیں گے. پہلے وانیہ خان سے تو مل لیں، جو ایک ذہین ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن کی دل دادا ہیں
اور یہ شوق انہوں نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے والد محترم سے چرایا ہے۔ یہ بھی فراز خان کی طرح قسمت کی ستائی ہوئی ہیں، لیکن دونوں ہی ہر دفعہ قسمت کے آگے پیچو تاب کھا کر رہ جاتے۔ جاننا چاہیں گے کہ یہ دونوں قسمت کے ستائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے دونوں کی رخصتی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ نکاح تو ان کے MBBS سے پہلے ہی کروا دیا گیا تھا، جبکہ اب بیچارے پچھلے 12 سال سے رخصتی کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ پچھلے 5 سال سے تو شدت سے رخصتی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ 5 سال پہلے رخصتی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ عین وقت پہ داجی کے جاننے والے بہت قریبی رشتہ داروں میں کوئی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے رخصتی کینسل ہو گئی۔ لیکن اگلے سال پھر جب رخصتی کا موقع آیا، سبھی لوگ تیار تھے کیونکہ تیاریاں تو پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی کے رخصتی سے چند دن پہلے فرحان صاحب اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھے، اور ایکسیڈنٹ اس قدر شدید تھا کہ وہ پورے 1 ماہ بعد ہوش میں آیا، اس لیے رخصتی پھر سے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس سے اگلے سال پھر جب رخصتی کا فیصلہ کیا گیا تو اسے ان دونوں کی شدید بدقسمتی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کے داجی کی پھپھو وانیا کے مطابق وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ کیوں، یہ بھی جانتے ہیں۔ جو کہ ان دونوں کو شدید زہر لگتی تھی، وہ واش روم سے گر کر اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھی، اور انہوں نے سختی سے رخصتی سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب اس رخصتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ شادی ہی بہت بھاری ثابت ہوئی ہے ان سب کے لیے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک وہ بالکل صحت یاب نہ ہو جائیں، ان دونوں کی رخصتی نہ کی جائے۔ اگلے 1.5 سال تک وہ ان کے صحت یاب ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ بمشکل 1.5 سال بعد صحت یاب ہوئی ہی تھیں اور ان دونوں کی رخصتی طے پائی تو داجی کی پھپھو جو بمشکل ہی صحت یاب ہوئی تھیں، رضا الہی سے انتقال کر گئیں۔ یہ وہ موقع تھا جب وانیا خان نے ان کی میت کے پاس بیٹھتے ہوئے زور زور سے دہائی دی تھی کہ پلیز دادی پھپھو اٹھ جائیے، اٹھ جائیے، پہلے میری رخصتی کروا لیں، پلیز میری رخصتی تک زندہ ہو جائیے، پھر چاہے چھت سے گر کر مریے یا پھر سیڑھیوں سے گر کر، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، نہ ہی آپ کو بچاؤں گی، نہ ٹریٹمنٹ کروں گی، لیکن اٹھیے، پہلے میری رخصتی ہونے دیجیے، اس بار نہیں۔ اس طرح کہنے پر وہاں موجود ہر کوئی اسے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا، جبکہ فاریہ، ارمیش اور دھالیا خان اسے بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہاں سے سیدھا خان والا لے آئیں۔ جبکہ شرمیلا بیگم ابھی تک ان رشتہ داروں کے ہاں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وہ انہیں دیکھتے ہی یہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کی رخصتی ہوئی کہ نہیں۔ وہ تو اتنی اتاولی ہو رہی تھی کہ سامنے مری ہوئی دادی پھپھو کا بھی احساس نہ کیا۔ جبکہ اس کی یہ بات جب واسق اور فراج کو پتہ چلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے، اور تو اور فرحان جیسا سنجیدہ انسان بھی جو سالوں میں کبھی ہنستا ہوگا، کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، جبکہ وانیا نے اگلے 2 دن تک پورے گھر میں کسی سے بات نہیں کی تھی، اور رقیہ خانم اسے ابھی تک اس کی اس قدر بے وقوفی اور بدتمیزی پہ تانے دیتے آ رہی تھیں، اور اب انہوں نے سزا کے طور پر اس کی رخصتی روک دی ہوئی تھی کہ جب تک اس لڑکی کو عقل نہیں آ جاتی تب تک وہ رخصتی نہیں ہونے دیں گی۔ اس بات پر گھر میں ہر روز فساد ہوتا، یہاں تک کہ زبیر خان بھی اپنی زوجہ کے اس فیصلے سے اس قدر سخت ناخوش تھے
یعنی ان کی دادی پھوپھو نے بھی تو بچوں کے ساتھ برا کیا، اگر بچوں نے کچھ کہہ لیا تو کیا؟ ان کی یہ بات سن کر رقیہ خانم تو انہیں یہی کہا کرتی تھی کہ یقیناً آپ اپنی دادی پھوپھو سے کچھ زیادہ ہی تنگ آ چکے تھے۔ خیر یہ ان دونوں نکاح شدہ ہوتے ہوئے بھی ابھی تک رخصتی سے محروم تھے، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ رخصتی کے آثار دور دور تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب چلتے ہیں خان گروپ آف انڈسٹری کی طرف۔ یہ انڈسٹری زبیر احمد اور زبیر خان اور فاروق خان کی محنت کا نتیجہ تھا، جسے وہاج خان آگے لے کر چل رہے تھے۔ وہاج خان شرمیلا خان کے بڑے سپوت تھے اور وانیا خان سے چھوٹے۔ وہاج خان کی منگنی بچپن سے ہی ان کی تایازاد فاریہ خان سے ہو چکی تھی، لیکن دادا جی کا کہنا تھا کہ یہ رشتہ انہیں بالکل اپنے رشتے کی طرح لگتا ہے، یعنی وہاج ان کی طرح معصوم اور بیچارہ، جبکہ فاریہ خان اپنی دادی کی طرح دبنگ اور لیڈی فائٹر تھی۔ پیشے کے لحاظ سے فاریہ خان پولیس آفیسر تھیں۔ پورا تعارف کرواتے ہیں ان کا اے ایس پی فاریہ فاروق خان کا، جس کے نام سے بڑے بڑے چور ڈاکو بھی گھبرا جاتے تھے، کیونکہ جب وہ ٹارچر دینے پہ آتی تھی تو پھر اگلے بندے کی چیخوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ ٹارچر دیتی تھی کانوں میں ہینڈ فری اور اپنا فیورٹ گانا لگا کر سنتی تھی، وہ بھی فل والیوم کے ساتھ۔ وہاج خان جسے آج تک اپنے کسی امپلائی پر بھی غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ سارے امپلائیز سے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ وہ تو کام غلط ہونے پر بھی اس قدر نرم مزاجی پہ انہیں کہتا کہ جیسے انہیں ڈانٹ نہیں بلکہ اپریشیٹ کر رہا ہو۔ فاروق خان ہمیشہ کی طرح اس کے نرم لہجے پر اسے سمجھا کر اپنے الفاظ ضائع کرتے رہ جاتے، کیونکہ انہیں اتنا تو یقین تھا کہ یہ انسان جو ہے وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، نرم مزاج۔ لیکن اس وجہ سے ان کے امپلائی بہت بگڑ گئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے فاران کو ہفتے میں 2 بار آفس آنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ اپنے بگڑے ہوئے سپوت کو اتنا تو جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی اپنا جم چھوڑ کر جسے اس نے اس قدر محنت سے بنایا تھا ان کا آفس نہ چلاتا۔ فاران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہاج ہی بیوقوف ہے جو اب بوڑھوں میں پھنس گیا، میں تو ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ اس لیے انہوں نے کافی منت سماجت کر کے اپنے سپوت کو منا ہی لیا۔ آفس کے تمام امپلائی اپنا سانس خوش کر لیتے ہیں جب جب انہیں پتا لگتا کہ فاران خان آفس آ رہا ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ 1 منٹ میں ان کی پورے ہفتے کی رپورٹ طلب کرے گا اور انہیں یوں فائر کر دے گا جیسے دودھ سے مکھی۔ اسی لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ وہاج خان اسے ہمیشہ نرم رہنے اور باقی سب سے تمیز سے پیش آنے کی تلقین کرتا رہ جاتا۔ آفٹر آل اس سے 2 سال بڑا تھا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ فاران اس کے روب میں نہیں آتا تھا۔ روب ہوتا تو آتا۔ خان والا میں سب کا تعارف ہو گیا، اب میں ذرا بریف سا تعارف کروا دیتی ہوں ان کا۔ خان والا میں رقیہ خان اور زبیر خان دونوں بزرگوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زبیر خان کے 2 بیٹے اور فاروق خان اور وقاص خان، جبکہ ایک بیٹی دیانہ خان تھی۔ دیانہ خان کا انتقال 20 سال پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے ان کی اکلوتی بیٹی دالیہ خان خانوالا میں ہی رہتی تھی، بلکہ وہ وقاص خان کو بابا جبکہ ان کی زوجہ محترمہ شرمیلا خان کو ماما کہا کرتی تھی، اور کبھی کبھار پیار یا ضد سے امی بھی کہہ لیتی تھی۔ وہ دونوں بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پیار کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں فاروق خان کی طرف۔ فاروق خان زبیر خان کے بڑے بیٹے، ان کی بیوی فرح خان، جو کہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ کس قدر لڑاکا مزاج کی ہیں۔ فاروق خان کے 3 بچے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے، فراج خان، فاریہ خان اور پھر چھوٹا فاران خان ہیں، جبکہ وقاص خان اور ان کی بیگم شرمیلا خان کے 3 بچے، سب سے بڑی بیٹی وانیہ خان، اس سے چھوٹا وہاج خان اور سب سے چھوٹا فاسق خان۔ یہ چھوٹی سی فیملی اپنے حال پہ بہت خوش تھی، سوائے 2 لوگوں کے، فراج اور وانیہ کے۔ تو چلیں آج سے ہم مشن سٹارٹ کرتے ہیں
کہ فراج اور وانیہ کی جو رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی اسے کرواتے ہیں، اور وہاج اور فاریہ ان دونوں نے کب تک ایک دوسرے کے منگیتر کے روپ میں رہنا ہے، تو چلے ان کی بھی بونڈنگ اسٹرانگ اور تھوڑی سیٹنگ کرواتے ہیں، اور مل کر سب لڑکی ڈھونڈتے ہیں جو اس بگڑے ہوئے نواب زادے کو چٹکیوں میں ٹھیک کر دے، اور بیچارے واسق اور دالیہ دونوں ہی پڑھائی میں زیرو اور پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں رکھتے، تو چلیں پھر کسی طرح ان کی یونیورسٹی کو بند کرواتے ہیں تاکہ یہ بھی چیل کر سکیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ شرمیلا خان اور فرح خان میں لڑائی بھی کم ہو جائے یا پھر ان کی صلح ہو جائے، اور زبیر خان اور رقیہ خان جو اتنے سالوں سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگی اور طنز کو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور ذرا ان میں بھی تھوڑی تھوڑی صلح کروا دیتے ہیں، کیونکہ اگر سب میں پوری پوری صلح ہو گئی تو مزہ تھوڑی نہ آئے گا، اس لیے ان میں تھوڑی تھوڑی لڑائی بھی کروائیں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ خان مینشن ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان اسپیشل، دی اسپیشل رمضان ناول ٹرانسمیشن۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل سے ہم گھستے ہیں اس فیملی میں اور کرتے ہیں اس فیملی میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں۔ تو اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ آپ کی مدد سے اس چھوٹی سی فیملی کو سیٹ کیا جائے اور ان میں صلح کروا دی جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں لڑائی کرائی جائے تو پھر تو آپ شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ خیر یہ بھی کسی کسی کے حصے میں آتا ہے، تو چلیں دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کچھ شرارتوں اور شرارت بھری باتوں اور سسپینس کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان۔